रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुअह फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह कअक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फलान। तो वो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। कभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ का दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुम्मा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू कब्री ईदा वसल्लू अलैया फइन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदी युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िब अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पड़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے. پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ بھی رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں. میرے ایک دوست کے پاس کسی کے پیسے تھے، اس کا جھگڑا ہوا تھا اس کے ساتھ، تو اس نے اس کے پیسے واپس نہیں کیے، لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پیسے واپس دینے ہیں، لیکن جس کو پیسے دینے ہیں وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. 2 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. بھائی بندہ کسی دوسرے ملک میں اس کا تعلق تھا، اب اس سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو رہا. وہ پیسے کسی مجبور یا ضرورت مند کو دے دیں تو چلے گا؟ دیکھیں چلے گا نہیں، دوڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اصل تک، جن صاحب کے بھی آپ بات کر رہے ہیں نا، اصل مالک تک پیسے پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اب یہ خود کہہ رہے ہیں کسی دوسرے ملک سے تھا، جب دوسرے ملک سے تھا تو تلاش آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں، دبئی میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں، جہاں کے بھی آپ ہیں، تو پھر کہاں سے ملے گا بندہ؟ تو جس ملک کا ہے اس ملک میں معلومات لیں، اور یعنی جس حد تک ممکن ہو. پھر بھی نہیں ملتا، نا امید ہو جاتے ہیں، تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. لیکن خوب سمجھ لیں کہ پھر جب وہ ملے گا تو پھر دوبارہ پیسے دینے پڑیں گے اس کو. تو اس لیے یا تو صدقہ کر دیں یا کوئی ایسی چیز خرید کے لاکر میں ڈال دیں، یا تو امانت کے طور پہ اس پہ چٹ لکھ دیں بھائی یہ فلاں کی امانت ہے، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے تو صدقہ کر دیں. یعنی اس کا گولڈ وغیرہ خرید لیں، کیونکہ پیسے تو آپ کو پتہ ہے ڈی ویلیو ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اگر ناامید ہو گئی ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں. جسمانی ورزش کی شرعی حیثیت. محمود علی میرپور خاص سے پوچھتے ہیں میری عمر 22 سال ہے اور اللہ کے فضل سے میں نے 8 سالہ درس نظامی کا عالم کا کورس کر لیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں شام کے وقت ذہن فریش کرنے اور جسمانی ورزش کے لیے کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں، جس پر اہل محلہ والے اعتراض کرتے ہیں کہ اب آپ مولوی بن چکے ہیں، آپ کے لیے کرکٹ کھیلنا صحیح نہیں ہے. مفتی صاحب آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا مولوی کے لیے کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟ مولوی کے لیے جیسے صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے کھانا کھانا جائز ہے، پانی پینا جائز ہے، سونا جائز ہے، تو کھیلنا بھی جائز ہے. مولوی کا بھی تو وہی 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اور 2 ٹانگیں اور میدا ہوتا ہے نا، وہی اس کے صحت کے مینٹین رکھنے کے بھی اصول وہی ہیں جو ایک غیر مولوی کے ہیں. تو لہذا جتنی ضرورت اپنی صحت کو مینٹین رکھنے کی اور صحت بنانے کی غیر مولوی کو ہے، مولانا کو بھی ہے، اور دونوں کی میڈیکلی فزیکلی جو فٹنس ہے اس کے اصولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے آپ کھیلیں جا کے. باقی کرکٹ تو میں ویسے آپ کو منع کرتا ہوں، کرکٹ میں ورزش کم ہے اور شو بازیاں زیادہ ہیں. تو کچھ اور کھیل لیں، فٹ بال کھیل لیں، ہاکی کھیل لیں، بیڈمنٹن کھیل لیں، تو اس طرح کے کھیل کھیلیں، جاگنگ کریں. کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں لیکن نہ کھیلیں، کوئی دوسرا کھیل کھیلیں تو زیادہ اچھا ہے. باقی لوگوں کو بولنے دیں. لوگ جب آپ آڑے ترچھے ہو جائیں گے نا نہ کھیلنے کی وجہ سے، بیٹھے بیٹھے رہنے کی وجہ سے، کھائیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے بیٹھیں گے، تو پھر آپ ہو جائیں گے آڑے ترچھے. پھر یوں آپ کا پیٹ نکلے گا اور مختلف قسم کی چیزیں نکلیں گی آپ کے باڈی سے. تو پھر دیکھنا لوگ کیا بولیں گے، بولیں گے یہ دیکھو یہ مولانا کی اپنی حالت دیکھو، یہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. تو لوگ نے تو ہر حالت میں بولنا ہے، تو آپ لوگوں کو چھوڑیں. آپ جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے، جو شریعت کہہ رہی ہے، اس کو فالو کریں. صحابہ کرام تو کھیلتے تھے، تیر اندازی کھیلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھیل دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کو ترغیب دیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ بھی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے ضرور کھیلیں. اس سے صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے، کھیل سے انسان کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، خوش رہتا ہے وہ. اچھا بھائی، کسی اور کے لائسنس پر میڈیکل اسٹور کھولنا. عائشہ رحیم یار خان. میرے شوہر میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس لائسنس نہیں ہے. وہ کسی اور کے لائسنس پر میڈیکل اسٹور کھولنا چاہتے ہیں اور اس کو اس کی سالانہ فیس ادا کریں گے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرا خیال ہے یہ غیر قانونی ہے. یہ ایسے جیسے کسی اور کے لائسنس پہ آپ ڈرائیونگ کرنا شروع کر دیں. غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کے شوہر کو چاہیے خود لائسنس لے لیں اور میڈیکل اسٹور کھولیں. باقی یہ کہ اگر وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں تو میڈیکل اسٹور کی آمدن حرام نہیں ہوگی، کیونکہ آمدن تو ان دوائیوں کی ہے جو وہ بیچ رہے ہیں. وہ آمدن تو ارننگ حلال ہوگی آپ کے شوہر کی، لیکن غیر قانونی کام ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے. میزان بینک پر اشکال. عماد عباسی لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ میزان بینک کا آپریشن حلال ہے، لیکن وہ دوسری تقریر میں آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی آپریشنز کو حرام قرار دیا، لیکن میزان بینک اسٹاک ایکسچینج کا حصہ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میزان بینک حلال ہے اگر یہ اسٹاک ایکسچینج کا حصہ ہے؟ میں نے تو نہیں کہا اسٹاک ایکسچینج حرام ہے، آپ نے پتہ نہیں کون سی تقریر میں میرے سن لیا. اسٹاک ایکسچینج میں دیکھا جائے گا کہ آپ شیئرز جو خرید رہے ہیں کس کمپنی کے ہیں. حرام کمپنی، شراب کی کوئی کمپنی ہے، اس کے شیئرز کی خرید و فروخت حرام ہے. اگر کمپنی جائز ہے تو اس کے شیئرز کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. تو میزان بینک بھی شیئرز میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ تو اس کا خیال کرتا ہے کہ کسی ناجائز کمپنی کے شیئرز نہ ہو.
تو اور دوسری بات یہ کہ اسٹاک ایکسچینج میں جب آپ کے نام ہو جائے گا شیئر تو پھر آپ آگے فروخت کر سکتے ہیں، چند شرطیں اس کے ساتھ۔ اسٹاک ایکسچینج میں خرید و فروخت بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے غلط کہا ہے آپ کو میرے بارے میں۔ ہاں تکافل پہ یہ مجھے اشکال ہے، ہمیں بہت اس پر ہم نے کام کیا، تو تکافل کے جواز پر ہمیں اشکال ہے۔ تو وہاں ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ پھر آپ میزان بینک کو کیسے جائز کرتے ہیں، وہ بھی تو تکافل کی پالیسی لیتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ میزان بینک کا تکافل کرنا نہ کرنا وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، اس کو تو کچھ علماء جائز کہہ رہے ہیں، کچھ ناجائز کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کے میزان بینک سے تعلقات پہ تھوڑی کوئی اثر پڑے گا۔ آپ کے ساتھ جو میزان بینک کی جو ڈیلنگ ہے وہ تو شرعی اصولوں کے تحت ہے۔ اس کی مثال ایسا ہے جیسے زید سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ جائز طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن زید نے اپنے بچوں کا تکافل بھی کرایا ہوا ہے یا انشورنس کرائی ہوئی ہے، تو زید کا انشورنس کرانے یا تکافل کرانے سے آپ کے زید کے ساتھ معاملات تھوڑی کوئی ناجائز ہو جائیں گے۔ ناپاک زمین پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا۔ شاہ رخ صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نے مرغیاں، بطخیں اور کتا بھی پالا ہوا ہے، یہ سب زمین پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، زمین پر ہی گھومتے ہیں میرا خیال ہے جتنے بھی جانور ہیں، بستروں پہ تو نہیں رہنا چاہیے ان کو۔ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں ان کے پاؤں نہ پڑے ہوں، تو پوچھنا یہ کہ زمین پر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں جانور جس زمین پہ گھومتا ہے وہ زمین ناپاک نہیں ہو جاتی، مٹی تو ویسے ہی پاک چیز ہے، اور گندگی مٹی پہ گرے گی اور مٹی اس کو کھا جائے گی یا خشک کر دے گی تو وہ جگہ ویسے بھی پاک ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں بغیر کپڑا بچھائے بھی، جب تک کوئی گندگی کے اثرات نظر نہ آئے۔ کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لیں تو اور زیادہ احتیاط ہے۔ زچگی کے 40 دن بعد بھی خون آنا، مفتی صاحب اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہو اور اس کو 40 دن بعد بھی بلیڈنگ ہو، تھوڑا سا خون آئے، تو کیا وہ غسل کر کے نماز شروع کر سکتی ہے، اور کیا ایسی حالت میں شوہر سے ملنے کی اجازت ہے؟ 40 دن کے بعد اگر خون آتا ہے تو وہ استحاضے کا خون ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ جو نفاس، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے نا، وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، تو عورت کو کنٹینیو خون جتنے دن آئے گا وہ نفاس کا خون ہے۔ لیکن 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے تو عورت کو چاہیے 40 دن گزرتے ہی غسل کرے، نماز شروع کر دے، تو وہ پاک ہو جاتی ہے، اور اس پہ تمام پاک والے احکامات ہی اس پہ جاری ہوتے ہیں، چاہے وہ بلیڈنگ ہو بھی رہی ہو۔ میکے اور سسرال میں قصر نماز پڑھنا۔ سائرہ رشید آئی لینڈ سے پوچھتی ہے، ہم آئی لینڈ میں رہتے ہیں، جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو میرا سسرال والوں کا گھر لاہور میں بھی ہے اور چشتیاں میں بھی ہے، جب ہم آ جاتے ہیں تو وہاں 4 یا 5 دن ٹھہرنا ہوتا ہے، تو کیا ہم قصر کریں گے؟ یہ بھی بتا دیں کہ جب لڑکی میکے جاتی ہے تو کیا قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ دیکھیں نہ میکے جانے میں سفر والی قصر اور سفر کا فرق ہے، نہ سسرال میں۔ بات یہ کہ آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کہاں رہتی ہیں، جہاں پراپر اسٹے ہے آپ کے شوہر کے ساتھ تو وہ جگہ آپ کا وطن ہے، اس سے چاہے سسرال جائیں چاہے ماں باپ کے گھر جائیں تو وہ جگہ مسافر ہی کہلائیں گے آپ، یعنی سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے جہاں وہ اسٹے کرتی ہے، تو اپنے شوہر کے گھر اگر آپ آئیں گی اس شہر میں جہاں شوہر رہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی آئیں گی تو پوری نماز، اور اگر اس جگہ نہیں آ رہی تو دوسری جگہ کسی جگہ جا رہی ہیں، دوسرے شہر یا سسرال یا میکہ، تو پھر سفر والی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ٹک ٹاک پر آیات اور احادیث اپلوڈ کرنا۔ محمد ریان خیبر پختونخوا سے پوچھتے ہیں، کیا ہم ٹک ٹاک پر قرآنی آیات اور احادیث اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ٹک ٹاک اب ایک سوشل ایپ بن چکا ہے اور ہمارے بڑے بھی یوز کرتے ہیں۔ بھائی اپلوڈ کر سکتے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ غلط چیزیں نہ جائیں، صحیح چیزیں جائیں نا، لیکن آیت یا حدیث مستند ہونی چاہیے، آیت بھی صحیح ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی قرآن کی آیت کے نام پہ کوئی بھی عربی کے الفاظ اپلوڈ کر دیں۔ اگر یہ اوتھینٹیکیشن ہو سکتی ہے تو پھر آپ ضرور اپلوڈ کریں، اچھی بات ہے۔ دوسری رکعت میں سورت نہیں پڑھی۔ حسان واجد لندن سے پوچھتے ہیں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کے فرض کی دوسری رکعت میں اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھی تو کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد غسل کے فرائض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میں نے ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا کا اہتمام نہیں کیا، تقریباً 9 مہینے جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں تو کیا وہ مجھے نمازیں لوٹانا ہوں گی؟ جناب لندن سے حسان واجد صاحب، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے سورت نہیں پڑھی فرض نماز میں، تو اگر فجر کی دوسری رکعت میں جیسے آپ نے سورت نہیں پڑھی، تو اگر رکوع میں آپ کو یاد آیا کہ اوہو میں نے سورت تو پڑھی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے رکوع سے کھڑے ہو کے سورت پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں۔ لیکن اگر رکوع میں یاد ہی نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا آپ کو، تو پھر اب سوائے سجدہ سہو کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، سجدہ سہو کریں گے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا تھا یہ ناک میں پانی ڈالنا غسل میں فرض ہے، اور آپ نے 9 مہینے بالغ ہونے کے بعد اسی طرح نمازیں پڑھتے رہے، تو دیکھیں اگر یہ آسانی سے نمازیں لوٹانا آپ کے لیے ممکن ہے تو بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نمازیں لوٹا لیں، کیونکہ
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل دو اماموں کے نزدیک غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے غسل میں کہ فلیطہروا کا حکم دیا، تطہر یعنی مبالغہ کا، تو اس آیت کے ظاہر سے امام حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ وضو میں تو ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن غسل میں چونکہ تطہر ہے، غلوف کا حکم ہے، مبالغے کا حکم ہے، اس لیے اس میں ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے۔ لیکن اگر بہت طویل عرصے اس طرح آپ کرتے رہے اور ابھی نمازوں کو لوٹانے میں حرج ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کو بھی لیا جا سکتا ہے مجبوری میں، وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا فرض نہیں ہے۔ تو کسی کے ذمہ بہت زیادہ نمازیں جمع ہو گئی ہوں تو وہ گنجائش ہے اس میں امام شافعی کے قول کو لے لے، آئندہ احتیاط کریں، آئندہ اگر آپ نے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا آپ نے کلی نہیں کی تو پھر غسل قطعاً کسی قیمت پہ نہیں ہوگا اور نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ لیکن سابقہ نمازیں اگر بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کو لوٹانے میں حرج ہے، تو کیونکہ امام شافعی کا یہ قول ہے، ان کے نزدیک غسل میں ناک میں پانی اور منہ میں کلی فرض نہیں ہے، تو اس قول کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ لوٹا لیں، ایک ایک کر کے لوٹائیں نا، اکٹھی تھوڑی لوٹائیں گے، روزانہ ایک دن کی نماز پڑھ لیں، اس سے آپ نے جو غفلت برتی شرعی مسائل کو سیکھنے میں اس کی بھی تھوڑی سزا مل جائے گی، لیکن بہرحال گنجائش ہے۔